अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपके सामने तफ़सीरुल कुरान के अगले लेक्चर के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आज जो आयत लेकर हाज़िर हूँ उसका ताल्लुक़ जो है वो नास्ख़ व मनसूख़ के साथ है। इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिख़ैरिन औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिसका मफ़हूम ये है, अल्लाह जल्ल शानुहू फरमाते हैं कि हम अगर किसी आयत को मनसूख़ करते हैं तो या तो फिर उस जैसी ही ले आते हैं या उससे बेहतर ले आते हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो नास्ख़ व मनसूख़ की बहस जो है ये एक बड़ी पेचीदा बहस है, लेकिन मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में आपके सामने इसको रखना चाहूँगा। तो असल में हुआ ये कि इस्लाम, आपको पता है कि अरब के अंदर इसका आगाज़ हुआ। अरब मुआशरा जो था वो तरह तरह की जाहली रवायतों से जो था वो मामूर था। तो जिस तरह से एक बहुत ज़्यादा मरीज़ आदमी हो, बहुत ज़्यादा बीमार आदमी हो और कोई डॉक्टर ये समझे कि अगर इसको एक दम जो है वो कोई दवा दी तो उसका ज़्यादा रिएक्शन हो सकता है, तो वो दवा देते वक्त अपने जहन के अंदर एक जो है वो दर्जा बंदी कर ले कि पहले इसको ये दवा देते हैं, जब ये इतना सेहतमंद हो जाएगा या अगली दवा लेने के काबिल हो जाएगा तो फिर उसको जो है वो अगली दवा देंगे। तो मैंने ही जो है उस जाहिली मुआशरे को अल्लाह ताला ने जो है जो अहकामात दिए उनमें जो है बाज़ मौक़े पर तदरीज को जो है वो मलहूज़ ख़ातर रखा। इसकी मिसाल आप शराब से ले लें। मिसाल के तौर पर शराब जो थी उस मुआशरे के अंदर बहुत जो थी वो पी जाती थी, उसका बहुत रवाज था। तो अल्लाह जल्ल शानुहू ने बजाय इसके कि शराब को यकसर एक ही हुक्म के अंदर जो है वो हराम करता, अल्लाह ताला ने जो है इसको तदरीज के साथ हराम किया, यानी मरहलावार हराम किया। मिसाल के तौर पर पहले मरहले में ये नाज़िल किया कि जब आपसे पूछा कि यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास, यानी ऐ पैगम्बर आपसे पूछते हैं कि शराब आया हराम है या हलाल है, इसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ पैगम्बर इनसे कह दे कि इसके अंदर कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फ़वाइद भी हैं, लेकिन साथ में कहा कि इसके जो नुकसानात जो हैं वो इसके फ़वाइद से जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से पहले मरहले में इसकी जो है वो मज़म्मत नाज़िल हो गई। दूसरे मरहले में इसकी जुज़वी हुर्मत नाज़िल हुई। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि शराब की वजह से जो इंसान को नशा हो जाता है, तो उस नशा की वजह से किसी मस्जिद में, बल्कि इस हवाले से बहुत से वाक़यात जो हैं वो मनक़ूल हैं। तो बहरहाल उसमें जो कारी था, जो इमाम था, उससे कुरान करीम पढ़ने में जो है वो गलती हुई और जिसकी वजह से जो है वहाँ एक तरह से बेअमनी जो है वो सामने आई, बल्कि बाज़ वाक़यात के अंदर तो जो है वो लड़ाई का भी ज़िक्र है। तो इस वजह से फिर कुरान करीम ने इस शराब की जुज़वी हुर्मत जो है वो नाज़िल फरमाई। तो आयत नाज़िल हुई कि वला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, कि ऐ ईमान वालो, अगर आप हालत नशा में हो तो आप नमाज ना पढ़ें। यानी शराब को मुतलक तो हराम करार न दिया गया, लेकिन जुज़वी हुर्मत इस हवाले से नाज़िल हो गई कि आइंदा अगर कोई शख्स जो है वो हालत नशा में हो तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता। तो इस तरह से हुर्मत की तरफ एक स्टेप या एक कदम जो है वो और उठा दिया गया। उसके बाद फिर तीसरे मरहले में शराब की जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो हुर्मत नाज़िल हुई। कुरान करीम में आयत नाज़िल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अंसाब रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। चुनांचे इसमें इस शराब को मुकम्मल तौर पर जो है वो हराम कर दिया गया और कहा गया कि ये एक शैतानी गंदगी है, शैतान का गंदा अमल है। तो इस तरह से कुरान करीम के अंदर जो है ये 3 आयात जो हैं वो शराब से मुतअल्लिक़ है। तो अब हम इसको यूँ समझें कि जो आखिरी आयत है जो अभी मैंने पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वाली, जिसमें शराब को जो है वो शैतानी अमल की गंदगी करार दिया गया, अब ये आयत जो है नासिख है इससे माक़बल दोनों आयतों की। जी हाँ, यानी अब वो आयत जिसके अंदर ये कहा गया कि शराब के अंदर नुकसानात भी हैं, फ़वाइद भी हैं, या वो आयत जिसमें ये कहा गया
کہ حالت نشہ میں آپ جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جائیں۔ اب ان کی تلاوت تو ہوتی ہے، ظاہر ہے قرآن کریم کا حصہ ہے، لیکن اب ان کو درمیان سے اٹھا کر کوئی شخص ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک آدمی کہے کہ جی شراب تو صرف جو ہے وہ حالت نماز میں حرام ہے، یا شراب کے اندر آپ کیسے کہتے ہیں جو ہے وہ نقصانات ہی نقصانات ہیں، شراب کے اندر تو قرآن کریم میں آیا ہے کہ کچھ فوائد بھی ہیں۔ تو ایسی بات نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ منسوخ ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک کوئی شخص جو تھا مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا، درس دے رہا تھا یا واز کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے اس کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا تم کو قرآن کریم کے ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ تو اس شخص نے آگے سے لا علمی کا اظہار کیا، تو آپ نے اس کو واز دینے سے منع کر دیا۔ فرمایا کہ جب تک کسی شخص کو ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو تو اس کو واز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ہے اس کا فلسفہ، یہ ہے اس کی تاریخ۔ ایک اور مثال سے آپ کو یہ بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، مثلاً کہ بدکاری کا جو تو اس حوالے سے قرآن کریم کے اندر چوتھے پارے کے اندر ایک آیت ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ اگر عورتیں بدکاری میں ملوث پائی جائیں تو 4 گواہ جو ہے طلب کرو۔ فرمایا کہ اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیں تو فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ فرمایا کہ پھر ان کو قید خانے میں ڈال دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ جائے۔ اس کے ساتھ متصل آیت ہے واللذان یأتیانها منکم، اور تم میں سے جو 2 آپس میں یہ عمل کریں تو فرمایا کہ فآذوہما، تو ان کو اذیت دو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری کے حوالے سے پہلے اذیت اور قید و اذیت یوں سمجھ لیں آپ، تو اس کا حکم تھا، یعنی کوڑے مارنے یا سنسار کرنے کا حکم نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور زنا کا مرتکب ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ 1 سال کی جلا وطنی کا بھی اس میں ذکر ہے احادیث کے اندر، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک جو ہے وہ صرف 100 کوڑے ہے، 1 سال کی جلا وطنی کا جو ہے حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے اندر جو ہے ہمیں یہ آیتیں، دونوں آیتیں ملتی ہیں سورہ نساء کے اندر، کہ اگر کوئی بدکاری میں ملوث پایا جائے تو قید و اذیت کی جو ہے اس کو سزا دی جائے۔ لیکن سورہ نور کے اندر آگے چل کے جو ہے وہ آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر کوئی عورت زنا کرے یا کوئی مرد زنا کرے تو دونوں کو جو ہے وہ 100 کوڑا مارو۔ تو اب دیکھیں کہ ایک طرف ہمیں قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ قید اور اذیت کا حکم مل رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ سمجھنے کا موقع، کہ وہ جو پہلی آیت ہے جس کے اندر قید اور اذیت دینے کا حکم ہے وہ منسوخ ہے، ٹھیک، اور یہ جو آیت ہے جس کے اندر 100 کوڑا مارنے کا حکم ہے زنا کرنے والے کنوارے مرد اور کنواری عورت کو، یہ جو ہے یہ ناسخ ہے، اس نے اس پہلی آیت کو آ کر جو ہے وہ منسوخ کر دیا۔ تو اس سے آپ کو جو ہے اور بھی مدد مل گئی ہوگی کہ ناسخ کسے کہتے ہیں اور منسوخ کسے کہتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو جو ہے وہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہماری جو شریعت ہے یہ سراپا رحمت ہے، اس کے اندر حکمت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، انسانی نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، غیر ضروری اذیت، غیر ضروری تکلیف اور غیر ضروری بوجھ سے جو ہے وہ ہمیں بچایا گیا ہے۔ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی تدریج کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو ہیں وہ ہم پر لاگو کیے ہیں۔ اب ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ناسخ و منسوخ کی تعداد کتنی ہے، یعنی کتنی آیتیں قرآن کریم کے اندر جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ کچھ معتزلہ نے کہا شروع میں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے کوئی آیت جو ہے وہ منسوخ ہے ہی نہیں، جب قرآن کریم کے اندر ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے؟ تو جمہور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ منسوخ آیات موجود ہیں۔ اب اگلا سوال کہ وہ کتنی ہیں، تو اس حوالے سے 3 قسم کے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔
پہلا جو متقدمین کا قول ہے، ان کے قول کے مطابق قرآن کریم کے اندر 500 کے قریب ایسی آیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم منسوخ کی مد میں ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ 500 آیات، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یعنی متقدمین نے کسی آیت کے اندر اگر جزوی سی بھی تبدیلی ہوئی، کوئی معمولی سا حکم بھی جو ہے اس کا تبدیل ہوا، اور اگرچہ وہ اس وقت کے لیے یعنی محدود وقت کے لیے بھی جو ہے وہ تبدیل ہوا، تو اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ منسوخ کی فہرست میں ڈال دیا۔ مثال کے طور کے اوپر جب تک مکہ کے اندر تھے تو مکہ کے اندر جو ہے وہ صبر کرنے کا حکم تھا، مدینہ کے اندر جب آئے، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت دی تو جہاد کا حکم آ گیا، تو انہوں نے وہ آیات کہ جن کے اندر صبر کرنے کا حکم تھا کہ ابھی آپ کمزور ہیں، صبر کریں، ابھی آپ کو جہاد کی جو ہے اجازت نہیں دی جا سکتی، انہوں نے ان تمام آیات کو جو ہے وہ منسوخ شمار جو ہے وہ کر لیا۔ تو اس لحاظ سے متقدمین کے ہاں منسوخ آیات کی تعداد جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ بعد میں آ کر جب اس بات کی جو ہے مزید چھان پھٹک کی گئی، اس پر مزید جو ہے وہ کام ہوا کہ وہ آیات جن کے اندر صبر یا اس قسم کے احکامات ہیں ان کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک عمومی احکامات ہیں، وہ ہر دور کے لیے ہیں۔ یعنی اگر آپ کہیں بھی کمزور ہیں، کہیں بھی آپ کے اندر لڑنے کی یا مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ابھی ایسے حالات نہیں ہیں، تو جو ہے وہ صبر ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ ایسی آیت نہیں ہے کہ ہم اس کو منسوخ قرار دیں، یہ تو آیتیں ایسی ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے جو ہے معمول بہا ہیں، یعنی ان پر جو اسی طرح سے عمل جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ جب یہ ایسے حالات ہوں گے، اگر کل کلاں کو پھر مسلمان کہیں کمزور ہو جائیں، پھر جو ہے وہ کافر غلبہ اختیار کر لیں، پھر مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ لڑنے کی جو ہے یا مقابلے کی جو ہے وہ سر دست طاقت نہ رہے، تو پھر جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ صبر اور تحمل کا جو ہے وہ حکم دیا جائے گا، پھر اسی طرح سے انتظار کرنے کو کہا جائے گا کہ تاں کہ آپ کو جو ہے وہ قوت اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ دے دے۔ تو اس لیے بعد کے علماء نے جو ہے ان 500 آیات کو جب غور و خوض سے دیکھا تو 20 تک جو ہے ان کو محدود کیا۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں، الاتقان فی علوم القرآن کے جو ہے وہ مصنف ہیں، در منصور ان کی مشہور تفسیر ہے، تو بڑے معتبر اور بڑے ہی عظیم عالم قسم کے جو ہے وہ عالم گزرے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی جو ہے منسوخ آیات کی تعداد جو ہے وہ 20 تک محدود کی، کہ قرآن کریم کے اندر 20 کے قریب آیات جو ہے منسوخ ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور بڑی عظیم ہستی ہیں، بڑی ہی عظیم ہستی ہیں، ایسی عظیم ہستی گزری ہیں کہ جو تمام تر مسلکی اختلافات اور تعصبات سے جو ہے وہ بالا تر ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں سبھی ہی مسالک جو ہیں وہ ان کو اپنا امام اور اپنا جو ہے وہ شیخ اور اپنا عالم جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی آیات جو ہے منسوخ آیات ان کی جو ہے تعداد وہ 5 تک محدود کی ہے، جیسا کہ الفوز الکبیر فی علم تفسیر کے اندر جو ہے وہ مذکور ہے۔ تو اس طرح سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ 5 کے قریب جو ہے وہ آیات منسوخ ہیں۔ تو یہ ہے وہ آیت، یعنی آیت ناسخ و منسوخ، جس کو اب میں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو آج کا لیکچر جو تھا وہ ناسخ و منسوخ سے متعلق تھا۔ امید ہے کہ ناسخ و منسوخ کے بارے میں آپ کو بنیادی قسم کی جو ہیں وہ معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ آپ میرے تفسیری لیکچر کو سنتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو تفسیر سے متعلق جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جی ہاں میں موٹی موٹی باتیں کہوں گا، کیونکہ علم تفسیر ایسا سمندر ہے، اتنا بڑا علم ہے، اس کے اندر تو ایک لفظ کے اوپر اگر میں کہوں کہ 1 سال بھی کوئی تقریر کرتا رہے، جی ہاں میں یہ مبالغے سے کام نہیں لے رہا، حقیقت بیانی کر رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ کے اندر علوم کے ایسے سمندر ہیں، ایسے جواہر ہیں، ایسے گوہر ہیں، ایسے رموز ہیں، ایسے اسرار ہیں کہ ایک ایک لفظ کو جو ہے آپ سال ہر سال تک بھی بیان کرتے رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ علامہ راضی جیسے عالم اور علامہ علوسی جیسے عالم اسی لیے تو اتنی موٹی موٹی تفاسیر جو ہے وہ لکھ کر گئے ہیں۔ تو میں ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے لیکچرز سے آپ کو جو ہے وہ مکمل علم تفسیر حاصل ہو جائے گا، لیکن اتنی یہ میری ضرور کوشش ہے کہ ایک عام آدمی، ایک عام قاری جو کہ ان بڑی بڑی کتابوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، تو کم سے کم قرآن کی موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ سمجھ لے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔